جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक व्लॉग के साथ एक ताज़ा तरीन सिचुएशन जो इस वक्त है उसके साथ आपके साथ मौजूद हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। मैं पहले एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको हमने हॉस्पिटलाइज थी वो, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा जो कि थोड़ा सा इस्लामाबाद से दूर है, बाहर है। तो सिचुएशन ये है, जो मैं अभी अभी वापस आई हूँ आज थोड़ी देर पहले। हालात जो हैं वो इस्लामाबाद में बिल्कुल काम हैं। कोई भी मुजाहरे के लिए एक शख्स भी जो है वो नहीं निकला, क्योंकि मुझे चूँकि जगह जगह जो है वो जगह जो रोड्स हैं इन्होंने ब्लॉक कर रखी हैं, तो लिहाजा मुझे मुख्तलिफ़ रूट्स से जो है वो जाना पड़ा। तो जो मुख्तलिफ़ रूट्स हमने इख्तियार किए वो बंद थे, और वो बंद थे कि जी कोई हंगामा आराई ना हो, और ख़ास करके जो श्रीनगर हाईवे है वो बंद है, मुख्तलिफ़ जगहें, तो बहुत घूम फिर के हमें जाना पड़ा। बिल्कुल काम एंड क्वाइट इस्लामाबाद की सिचुएशन है। तो एक तो ये बात बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं कि मैसिव लोग निकले हैं, तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है। लाहौर में इक्का दुक्का मैंने फिर चेक किया, वाक़यात हुए हैं, वहाँ लोग निकले हैं, लेकिन वो भी इक्का दुक्का है, दर्जनों में हैं लोग, सैकड़ों में भी नहीं है। कराची में आपने देखा कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है, और वो भी आपके सामने आ चुकी है। यानी पब्लिक जो है, आम आदमी, वो कहीं नहीं निकला। हाँ बिल्कुल, जो लोग निकले हैं वो मुट्ठी भर वो लोग हैं जिनको पहले से ऐसा महसूस होता है, और ये मेरी अपनी एक मेरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, मगर मेरी असेसमेंट ज़रूर है कि उनको भी तैयार किया गया था कि आपको अगर ऐसा होता है तो आपने क्या क्या कुछ करना है। और मुझे ऐसे लगता है कि एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज़ में ये जो सारी इस पाकिस्तान की जो अहम तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। कोर कमांडर्स के घर के ऊपर हमला या GHQ के ऊपर जो हमला है, ये बहुत मुनज़्ज़म है, और शायद इनके वाक़यात जो हैं वो बड़े भी। अच्छा, हम ये ज़रूर आज इस पे बात करेंगे कि ये एहतजाज है, इंतशार है, या एजेंडा है। ये एक बहुत ही कल से जो अब तक की सिचुएशन डेवलप हुई है उसने बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठा दिए, और चूँकि हम सहाफ़ी, हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, हम कोई ना बहतान लगा सकते हैं ना इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा कि जो सिचुएशन इस वक्त उभरी है। इमरान खान साहब पहले वज़ीर आज़म नहीं हैं जो कि गिरफ़्तार हुए हैं, पहले वज़ीर आज़म नहीं हैं जो कि करप्शन के मामलात के ऊपर जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। और इसका बहुत आसान सा तरीका है, आप गए, आप आज इन्वेस्टिगेशन आपसे हुई, आपने वहाँ पे अपनी मालूमात शेयर की, आपने कहा कि अगर हम ये तरीक़ा इख्तियार ना करते जो मलिक रियाज के पैसों का, तो हम ज़ाहिर है कि हमें हर्जाना होता और कानूनी चाराजोई करनी पड़ती, जिसमें हम पहले से ही नाकाम थे वगैरह वगैरह। खैर, इसके बहुत सारे, इसको चैलेंज किया जा सकता है उनकी इन्फॉर्मेशन को, लेकिन ये उनका हक़ था, वो उन्होंने ये आम हालात में वो आके बता सकते थे ये सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी अहलिया जो है उन्होंने बार बार अवॉइड किया कि वो पुलिस के सामने या नैब के सामने या कोर्ट्स के सामने पेश ना हो। और आपने देखा कि एक तवील अरसे से जो है वो ये कोशिश हो रही थी, और उसके बाद जो है वो अपना कि उनको बुलाया जाए, लेकिन वो हर जगह हर दफ़ा नहीं आते थे। फिर अदालतों का एक उनके साथ एक रवैया, एक रिलीफ़ पे रिलीफ़, और जिस तरह से वाक़यात और हालात आपने देखे हैं, तो ये एक इमरान खान साहब ने कानून और आइन का, जिसे कहना चाहिए, वो एक तरह से मजाक ज़रूर बनाया। हम ये नहीं कहते कि हो सकता है कि ये केसेस उनके ख़िलाफ़ गलत हों, ये हो सकता है, ये जैसे बहुत सारे लोग और कंप्लेंट करते हैं, नवाज़ शरीफ साहब करते हैं, जरदारी साहब करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ झूठे केसेस हैं, तो ये भी हो सकता है कि उनके ख़िलाफ़ झूठा केस हो, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने आप को कानून से और अदालत से बालातर नहीं समझा, वो उनके सामने पेश हुए हैं। फिर इमरान खान साहब, अब हम इस पे बात करेंगे क्योंकि कुछ ऑडियो लीक्स भी आई हैं जो कि मुजाहिरीन के, इनके जो लोकल रहनुमा हैं उनको जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके, तो उसके बाद मैं ये बात कर रही हूँ। कैसे लगता है कि एक मुनज़्ज़म अंदाज़ में जो है इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और इमरान खान साहब के काफ़ी दिन पहले रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ जो उनके बयानात हैं वो भी रिलीज़ किए जा रहे हैं, और वो उनके जो अभी भी जो हमने देखा कि एक दो वेबसाइट्स हैं जो कि उनके साथ बहुत ज़्यादा हैं, तहरीक इंसाफ की वेबसाइट्स हैं, वो ये कह रही हैं कि शायद खान साहब ये कह रहे हैं कि कुछ हो या ना हो, मैं बाहर आऊँ या नहीं आऊँ, आप लोग सड़कों पर रहें। तो आवाम तो सड़कों पर नहीं है, अभी तक नहीं है।
ہاں البتہ چند جو انتشار پسند گروہ ہیں وہ ضرور ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، یہ اب انویسٹیگیٹ کرنا اداروں کا کام ہونا چاہیے۔ میں یہ صرف آپ کو کچھ دلچسپ باتیں ہیں، آبزرویشنز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس جو پشاور کا ریڈیو اسٹیشن ہے، جو کہ ایک بڑی اس کی تاریخی اہمیت ہے، 19ویں صدی کا یہ ریڈیو اسٹیشن ہے، پاکستان کی آزادی سے پہلے کا، اور اس کی بڑی یادیں ہیں، اس کی بہت ایک سگنیفیکنس ہے۔ اس کے اندر لوگوں کا داخل ہونا، توڑ پھوڑ کرنا، کون لوگ ہیں جن کو کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ اہم تنصیبات ہیں۔ جو عام ورکر ہوتا ہے، جو عام آدمی ہے جو سڑکوں پہ نکلتا ہے، وہ یہ سوچ کے نہیں نکلتا کہ اس کو جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن پہ یا ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ حملہ کرنا ہے۔ وہ یہ سڑکوں پہ آ کے نکلتا ہے، وہ نعرے لگاتا ہے، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، لیکن یہ سوچ کے نہیں نکلتا کہ ہم نے توڑ پھوڑ کرنی ہے، ہم نے انتشار پھیلانا ہے، ہم نے آگ لگانی ہے۔ تو گھراؤ جلاؤ کے جو واقعات ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں جو کہ ہوئے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے 2014 میں لے جانا چاہتی ہوں، جب عمران خان صاحب تحریک انصاف کے سربراہ تھے اور ابھی بھی وہ ہیں سربراہ، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا، وہ اسلام آباد آئے تھے، وہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ڈی چوک پہ بیٹھے تھے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے تھے۔ تو آپ یاد کیجئے 30 اور 31 کی رات کو جو اسلام آباد میں ہوا تھا وہ بھولنے کے قابل نہیں ہے۔ قبریں کھودی گئیں، پارلیمنٹ کا دروازہ توڑا گیا، سیکریٹریٹ جو ہے اس پہ چڑھائی کی گئی۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو تھے ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑنا پڑا، پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر دھاوا بولا گیا۔ اچھا، اس کی ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، جب کوئی بھی انتشار پھیلانے والا ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے تاکہ پوری دنیا میں ایک لاؤڈ میسج جائے۔ ان کی سگنیفیکنس یہ مطلب جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، نمبر بڑا نہیں ہے، لوگ ہزاروں میں بھی نہیں، سینکڑوں میں بھی نہیں ہیں، وہ مٹھی بھر ہیں، درجنوں کے قریب افراد ہیں، اور نمبر جو ہے وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے۔ وہ جہاں گھس رہے ہیں کور کمانڈر کے گھر میں یا جی ایچ کیو میں یا ریڈیو پاکستان میں یا پاکستان ٹیلی ویژن میں یا مختلف جگہوں پہ، وہ سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ جب آپ ایسی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتے ہیں یا آپ ایسی تنصیبات کو آگ لگاتے ہیں یا گراؤ جلاؤ کرتے ہیں تو اس کی خبر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جاتی ہے۔ اور خاص کر کے جو گیون سنیریو ہے پاکستان کا، اس میں کل سے اب تک انٹرنیشنل میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ سب سے دلچسپ بات ہے۔ ہندوستان کا میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، امریکہ کا میڈیا کیا کر رہا ہے، برطانیہ کا میڈیا کیا کر رہا ہے، جتنا فورن میڈیا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کے پاورفل کوریڈور، طاقتور ترین جو ان کے حلقے ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب کی جو عوام ہے وہ نکل گئی اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ تو ایک خبر بنی ہے، خبر بھی پاورفل جو حلقے ہیں ان کے بارے میں بنی ہے۔ تو پہلا جو ٹارگٹ عمران خان صاحب کی جماعت کا ہے، اگر یہ حملے انہوں نے کیے ہیں تو انہوں نے وہ اچیو کر لیا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور کے بارے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے، جو کہ کوئی پرانے جو اسٹیبلشمنٹس نے کیے ہیں وہ کوئی غلط بھی نہیں تھا تاثر، اور وہ کوئی بہت یہ بات درست ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹس نے اپنا کردار ادا کیا ہے تو وہ تاثر غلط بھی نہیں بنا تھا۔ مگر اس وقت جو صورتحال ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی سچویشن ہے۔ اس وقت جو ہے وہ جو کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر، بھلے وہ باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں یا پروپیگنڈا کرتے ہیں، یا اوپر سے آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے لوگ گئے، ان کے گھر میں جب پہنچے تو وہاں پہ کیا توڑ پھوڑ ہوئی، پیٹرول بم کہاں سے آئے، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، یہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا تھا، اور پھر وہاں سے جو پروپیگنڈا باہر سے آ رہا ہے وہ بھی سب سامنے ہے۔ میں پھر بھی ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ اب آج کے بعد مجھے نہیں پتا کہ یہ سیاسی جماعت بھی ہوگی یا اس کو کوئی اور جماعت کا نام دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح سے لوگوں نے حملے کیے ہیں، ایک جو ناصر رضوی صاحب ہیں ڈی آئی جی آپریشنز یا اعلیٰ پولیس افسر جو ہے لاہور میں، ان کی آنکھ پھوڑ دی ہے غلیل کے ساتھ، لاہور کے تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، کور کمانڈرز کے گھروں پہ حملے ہوئے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملے ہوئے ہیں۔ اور ایک ظاہر ہے کہ یہ بات بہت پوچھی جا رہی ہے، بار بار ہم نے بھی یہ سوال پوچھا اور مختلف لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ سب حملے کر رہے تھے اور آپ چپ کر کے دیکھ رہے تھے،
تو جواب جو اس کا سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس لیے دیکھ رہے تھے کیونکہ اگر کوئی گولی چلتی لوگ مرتے تو ظاہر ہے کہ اور بیڈ نیم پاکستان کا آتا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گولی چلے اور ہم میکسیمم تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں, جو کہ نظر بھی آیا ہے. یہ وہ کہے یا نہ کہے ہمیں نظر بھی آتا ہے. اچھا, دوسری کانسپریسی تھیری یہ ہے کہ کیوں تحمل کا مظاہرہ کیا گیا, ان کو روکنا چاہیے تھا, ان کو مارنا چاہیے تھا, یہ خبریں جو ہے وہ تو وینٹیلیشن ہو رہی ہے پبلک کو, ہجوم کو, موب کو آپ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ نہیں روک سکتے. تو اچھا, ایک تو یہ اچھا ہوا کہ تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا. دوسری جانب جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اور فیک نیوز ہیں, میں دیکھ رہی تھی ایک جو ان کے ایک پروپیگنڈسٹ ہیں عادل راجہ صاحب کا ایک ٹویٹ میں دیکھ رہی تھی تحریک انصاف کے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی چیز ان کے ہاں سے جو ان کی لائن ہوتی ہے وہ عادل راجہ صاحب کے ٹویٹس میں ضرور نظر آتی ہے تحریک انصاف کے. اگر میں غلط ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں غلط ہوں, لیکن یہ بات میری آبزرویشن ہے, مے بی آئی ایم رانگ. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک آڈیو لیک آتی ہے جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 7-8 بندے ISI کے جو ہے وہ بھڑکا دیے ہیں, وہ مار دیے ہیں. تو یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اس کی کوئی اطلاع, تو پھر اعجاز چودھری صاحب کی ایک آڈیو آتی ہے جس میں کہ وہ اپنے بیٹے سے مبینہ طور پر گفتگو کر رہے ہیں, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو متھ تو ٹوٹی ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کور کمانڈر پہ ہیں اور بندے مارے ہیں لیکن کوئی مانے گا تو نہیں. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جو بھی ہے متھ تو ٹوٹی ہے. پھر ایک اور آڈیو لیک آتی ہے جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مختلف لوگ جو پہنچے, ٹھیک ہے, پھر اگر ایسا ہونا ہے تو ہو جائے, پھر لیڈرشپ نے کیا ہے. اور ایک خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ شاید جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے تھے ان کو شاید یہ ان کے ساتھ کنفرمیشن ان سے لی گئی تھی کہ آپ یہ سب کریں گے, لہٰذا وہ بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ وہ مٹھی بھر شرط پسند عناصر جو ہیں وہ بھی آپ کو اپنی لائلٹیز کے لیے جو ہے وہ شو آف کرتے نظر آ رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ سب جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملے اور سارا کچھ. اچھا, میں اس کے اوپر 1-2 باتیں ضرور کرنا چاہتی ہوں. مجھے یاد ہے 2007 کے اندر جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی, اس پاکستان کے مختلف حصوں میں لوگ غم اور غصے میں آئے تھے. انہوں نے بسوں کو آگ لگا دی تھی, انہوں نے گاڑیوں کو جلا دیا تھا, خاص کر کے سندھ میں, اور مختلف جگہوں کے اوپر بھی لوگ آئے, سڑکوں پہ ٹائر جلائے. زیادہ جو عام شہری جو احتجاج کرتا ہے اپنے غم اور غصے کا, وہ یہ کرتا ہے ٹائر کو آگ لگا دیتا ہے یا گاڑی کو آگ لگا دیتا ہے. تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. کسی نے بھی جو ہے وہ کسی تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں کیا, کوئی ریڈیو اسٹیشن نہیں جلائے, کوئی ٹی وی پہ حملے نہیں کیے, کوئی پارلیمنٹ کے اوپر گراؤ جراؤ نہیں کیا. یہ سب کچھ جو ہے یہ انفارچونیٹلی 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کر چکی ہے, اور یہ اس کے ثبوت بھی ہیں, اس کے کیسز بھی تھے. اس لیے میں اس وقت کی بات جو ہے وہ کنفرمیشن کے ساتھ آپ کو کہہ سکتی ہوں. آج کا میں نہیں کہہ رہی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور لوگ بھی ہوں, لیکن اب تک کے جو لوگ ہیں جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ تھے. تو 2007 کے اندر یہ ہوا تھا کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ آئے تھے, اور بہت سارے ان کے کارکن تھے, وہ کہتے تھے کہ آگ لگے, نعوذ باللہ آگ لگے اس ملک کو, ہم نہیں, ہماری لیڈر ماری گئی تو ہم بھی اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے, بچتا ہے تو بچے, نہیں بچتا تو نہ بچے. اور یہ ایک بڑی ایک کامن سی فیلنگ تھی پورے پاکستان کے اندر, بھلے وہ پنجاب تھا, وہ خیبر پختونخوا تھا, بھلے مطلب سندھ سے لے کے اتنی پاپولر لیڈر تھی پاکستان کی. تو اس وقت زرداری صاحب جو ہیں وہ سامنے آئے, انہوں نے کہا پاکستان کھپے, پاکستان کو بچنا ہے, پاکستان رہے گا. یہ نعرہ لگانے کی دیر تھی کہ ان کا جتنا کارکن تھا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بیٹھ گیا, وہ گھر چلا گیا. محترمہ نے جیلیں کاٹیں, زرداری صاحب نے کاٹیں, نواز شریف صاحب نے کاٹیں, شہباز شریف نے کاٹیں, اور لمبے لمبے چوڑے چوڑے ان کو. یہ تو عمران خان صاحب تو بینیفیشری ہیں کہ 90 دن سے پہلے یہ 14 دن کا ریمانڈ, 8 دن کا آج ان کو ریمانڈ ملا ہے. 90 دن کا ریمانڈ تھا جو کہ ابھی قانون میں ترمیم ہوئی ہے, اور اس کے پہلے بینیفیشری جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہوں گے نیب کے کیس کے اندر. اینی ویز, تو یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ اپنا اس وقت ہوا, اور پاکستان کے بچانے کی, کیونکہ پاکستان کے جو قومی رہنما ہوں گے وہ ضرور یہ بات کہیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے میں رہوں, میں اندر ہوں یا باہر ہوں, آپ نے جو ہے وہ باہر رہنا ہے, یا آپ ایک کال دے دیں یا آپ ایک میسج دے دیں لوگوں کے ذریعے کہ بھائی مت گرائے جلائے نہ کریں. مطلب شاہ محمود قریشی صاحب کو اعزاز سید صاحب پوچھ رہے ہیں کیا مذمت کریں اس پورے واقعے کی, وہ کہتے ہیں نہیں کروں گا. انہوں نے مذمت نہیں کی پورے اس کے اندر. کیوں مذمت انہوں نے نہیں کی؟ کیا یہ ان کا ملک نہیں ہے؟ یعنی ہم اقتدار سے باہر ہیں تو پھر آگ لگے پاکستان کو, نعوذ باللہ. یہ جو رویہ ہے یہ بالکل جو ہے وہ قابل مذمت ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کا اصل جو فیس ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایجنڈے کی طرف لگتا ہے ایسے ہے کہ بڑھا جا رہا ہے.
اور وہ ایجنڈا جو ہے وہ آپ اندرونی اور بیرونی طور پر آپ کڑیوں کو ملا لیں اس وقت، تو وہ آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کہوں گی بیکاز ہم ذمہ دار صحافی ہیں، ہم کوئی کسی پہ نہ بہتان لگاتے ہیں نہ الزام لگاتے ہیں، لیکن اگر تو یہ گھراؤ جلاؤ انتشار کی پالیسی تحریک انصاف کی قومی قیادت یا لیڈرشپ کی طرف سے بنائی گئی ہے اور اس کی تحقیقات اگر ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا۔ تحریک انصاف نے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کیا ہے آج جہاں پہ ان کو اور ٹی ایل پی کو لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی ایک پریشر گروپ کا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کمپیریزن ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف ایک بڑی پاپولر جماعت کے طور پہ ہے، مگر جس طرح سے تشدد ان کے اندر اتر آیا ہے، یقین مانیے کہ یہ کور کمانڈرز کے گھروں یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں، جس طرح سے پی ایم ایل این کو ہانٹ کرتی ہے آج تک وہ ویڈیو جس میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، یہ مناظر پاکستان تحریک انصاف کو ہانٹ کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح سے پارلیمنٹ کے دیواریں پھلانگی گئی تھی، جس طرح سے پی ٹی وی کی دیواریں پھلانگی گئی تھی، یہ سب کی سب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ہانٹ کر سکتی ہیں۔ تو اللہ کرے پاکستان میں امن رہے، اپنے جذبات سے نہیں، پاکستان کے لیے سوچیں۔ صرف ایک لیڈر پہ کرپشن کے الزامات ہیں، ان کی تحقیقات ہو رہی ہے، اور میں خیال ہے اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ لینا چاہیے، قانون کو ہاتھ میں لینا۔ خود ٹویٹس موجود ہیں فواد چودھری صاحب کے، عمران خان صاحب کے، اور سٹیٹمنٹس موجود ہیں جب ٹی ایل پی نے جو ہے وہ گراؤ جلاؤ کیا تھا کہ ہم نہیں، ریاست جو ہے اس کو باقی رہنا ہے، ریاست اپنی عملداری قائم کرے گی۔ تو آج وہ ریاست، آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو وہ ریاست جو ہے وہ اس کے در پہ ہیں آپ۔ تو جہاں بھی تشدد ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے، پرتشدد واقعات کی مذمت ہونی چاہیے، جن لوگوں نے بے شک وہ پی ٹی آئی کے کارکن مارے گئے ہوں ان کی بھی ہلاکت کے اوپر مذمت ہونی چاہیے، اور اس طرح کی سیاست کو جو ہے وہ بالکل مسترد ہونا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان کے لیے دعا، پاکستان کے لیے حفاظت کی دعا، پاکستان کے محفوظ رہنے کی دعا، اور اللہ کا کرے کہ یہ ارض پاک ہمیشہ محفوظ رہے۔ انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔